देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुख्तसर जंग हुई। इसके बाद लोग फ़िक्र में हैं, परेशान हैं, गुस्सा भी है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उनके जो तैयारे थे हाफ दर्जन के करीब जो हैं उनको गिरा दिया गया। सफ़ेद झंडा लहरा के भारत ने हैंड्स अप कर दिया। और फिर भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, इसके ऊपर मैं बड़ी मुफस्सल बात करूंगा। फिर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो इस वक्त है, क्या ये इंटरनेशनल बॉर्डर में बदल जाएगी? कश्मीरी ऐसे सवालात क्यों उठाते हैं? उसके साथ इमरान खान की बड़ी मांग कैसे है, ये सारी चीज़ें कैसे हुई, बड़े मुस्बत पराए में इसके ऊपर बात करते हुए सबसे पहले आगाज़ करेंगे सल्यूट पाकिस्तान की एयर फोर्स को बिलखसूस और ओवरऑल आर्मी को, जिसने भारत की जानिब से 20 मिसाइल दागने के बाद, भारत के बकौल 9 मकामात के ऊपर हमला होने के बाद, और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने DG ISPR साहब ने कहा कि 5 मकामात के ऊपर उन्होंने हमला किया। हमने वो लिस्टें, वो फहरिस्तें देखी, जिसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। हमला बहावलपुर में हुआ, मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत में हुआ आज़ाद कश्मीर में। उसके बाद कोटली जो आज़ाद कश्मीर का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है, वहाँ पे एक मस्जिद मदरसे पे हमला किया गया, लोगों की शहादतें हुई। और फिर इंडियन एयर फोर्स की जो एक खातून हैं वो ये बात बयान कर रही हैं और पीछे प्रोजेक्टर के ऊपर लगी प्रेजेंटेशन दे रही हैं कि हम जिन जिन इलाकों को हिट करेंगे उनमें से एक जगह आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली का सबसे बड़ा इंतहाबी हल्का 5 चुड़ोई, उसका एक इलाका गुलपुर जो है वो भी उन्होंने लिस्ट में लिख रखा है कि हम यहाँ पे भी मिसाइल मारेंगे। अब गुलपुर से बॉर्डर्स बहुत दूर हैं, अगर गुलपुर को हिट करेंगे तो उससे पहले बेशुमार ऐसी आबादी हैं जहाँ पे वो मुतासर हो सकती हैं। ताहम भारत ने रात के पहर में हमला किया। पाकिस्तान के अंदर रात का 1 बज चुका था और जब ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आई, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जनफशानी के साथ खड़े हुए उनके तैयारों को जो है वो पीछे धकेला। ना सिर्फ पीछे धकेला बल्कि हमने वीडियोस देखी जिनमें से कम 3-4 तो कन्फर्म है, और बताया गया कि 5 भारतीय जो एयर फोर्स के तैयारे थे उनको मार गिराया गया और वो श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर की जो हदूद थी वहाँ पे गिरे। और फिर बरनाला आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है ज़िला बिम्बर के अंदर से, वहाँ पे भी एक तैयारे को जो है वो मार गिराया गया, लेकिन उसके अंदर लोग मौजूद नहीं थे। यकीनन ये कोई डिजिटल सिस्टम हुआ होगा या वो पैराशूटर्स के ज़रिए उतर गए होंगे। फिर आप देखें कि ऐसा करके शिमला माहिदा की खिलाफ वर्जी की गई, सिंध ताश माहिदे की इससे पहले खिलाफ वर्जी की गई। शिमला माहिदा की खिलाफ वर्जी इस सूरत होती है, आप लोग जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए बताना बेहद ज़रूरी है, जो रकबा इलाका तय हो चुका है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, 2 रियासतों के दरमियान, वहाँ पे जो बॉर्डर होता है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं और वो माहिदा शिमला माहिदा के ज़ेर निगरानी आते हैं। अब शिमला माहिदा की खिलाफ वर्जी सिर्फ वहाँ पे हुई जो बहावलपुर के अंदर हमला किया गया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जो हमला हुआ ये शिमला माहिदा की खिलाफ वर्जी नहीं है, चूँकि ये डिस्प्यूट एरिया है। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमला करना इंटरनेशनल माहिदे की, इंटरनेशनल बॉर्डर की और शिमला माहिदे की जो है वो खिलाफ वर्जी में नहीं आता। सवाल ये है कि ये एक पाकिस्तान के मकाम के ऊपर हमला हुआ और फिर आज़ाद कश्मीर के बेशतर मकामात के ऊपर हमला किया गया। रॉकेट जो है वो चलाए गए, छोटे मिसाइल चलाए गए, उनकी तादाद 20 से ज़ायद है। बहादुर पाक फौज अच्छी तरीके से लड़ी, उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए। हम इनके ऊपर आज अब जो असेंबली का इजलास हो रहा है उसमें कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर लोग, और PTI क्या कहती है मैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको मारेंगे। भारतीय मीडिया को हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के हालात तो हम खुद जानते हैं। सवाल ये है कि उन्होंने सिर्फ इन मकामात के ऊपर हमला क्यों किया? बावलपुर में जहां हमला किया वहां पे एक शख्स ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, कलदम तंजीम है, मसूद उनका पहला नाम है, बाकी आप जान चुके हैं, चूँकि ये अल्फाज जो हैं वो हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। और फिर जो कोटली में हमला हुआ ये वो मकामात हैं जहाँ पे जमात इस्लामी के वो मुजाहिदीन या कौम परस्त जो हैं, खुद मुख्तार कश्मीर के दाई, वो लोग वहाँ पे मौजूद थे और भारत ने सिर्फ इन्हीं ही मकामात को हिट किया। और रात को मैंने आपको बयान किया था कि जो वजारत दिफा है भारत की, उसने प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम 9 मकामात के ऊपर हमला करेंगे, पाक फ़ौज की जो चेक पोस्टें हैं वहाँ पे हमला नहीं करेंगे, और यहाँ हमला इसलिए करेंगे कि यहाँ से लोग आए और उन्होंने पहलगाम का जो वाक़या है वो किया, जिसकी वजह से हम सिर्फ
ان چیزوں کو ہٹ کریں گے جہاں پہ وہ لوگ ہیں. اور یہ بات ثابت کی کسی حد تک 30% بھارت نے اور 70% اس میں. ظاہر ہے جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں چھوٹا بڑا بچہ اس دور میں نہیں دیکھا جاتا, چونکہ یہ جنگ جو ہے وہ تلوار سے اور تیروں سے نہیں ہو رہی کہ آپ اسپیسیفک اس بندے کو فزیکلی جا کے ماریں گے یا تیر سے اس کو نشانہ بنائیں گے. جب میزائل چلتے ہیں تو بڑے بے رحم ہوتے ہیں, تو اس میں بچے بھی شہید ہوئے, بڑے بھی ہوئے, جوان بوڑھے سارے شامل تھے. اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہی مقامات کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان مقامات کی نشاندہی بھلے یہ جدید دور ہے, یہ کس نے دی بھارت کو؟ ٹھیک ہے, بھارت نے اپنی قابلیت کے بل بوتے کے اوپر ایسے کیا ہوگا, اور پھر ان لوگوں کے اوپر ہی صرف حملہ کیوں کیا گیا؟ جنگ تو دو ممالک کے درمیان جب ہوتی ہے تو دونوں ممالک کی فوجیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی طرف پیٹ نہیں کرتی, تو لہٰذا انہوں نے چیک پوسٹوں کے اوپر حملہ کرنے کے بجائے پاکستان کی طرف بھارت نے حملہ ان مدرسوں کے اوپر, ایسی جگہوں کے اوپر کیا جہاں ان کو لگتا تھا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ پاک فوج نے جہاں پہ بھارتی ایئر فورس کے طیارے مار گرائے, وہیں پہ پاک فوج کی جانب سے جو ادھر سے وہاں فائرنگ کی گئی, ان کی کئی چیک پوسٹیں جو تھی انہوں نے اڑا کے رکھ دی. اور پھر بھارت کے دانت کھٹے ایسے ہوئے کہ جب بیشتر ان کے ہیڈ کوارٹر اڑ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا سا جھنڈا سفید کلر کا لگایا, جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, اب ہم مزید جنگ نہیں کرنا چاہتے, پہلے سے لوگ مر چکے ہیں. اور لہٰذا انہوں نے جھنڈا لہرا کے چکوٹھی سیکٹر کے اوپر بتایا کہ اب جنگ بندی کر دی جائے. یہ دنیا کی تاریخ کی واحد جنگ تھی, اور اسپیشلی بٹوین پاکستان اینڈ بھارت 1965, 1971 اور 1999 کی کارگل وار کے بعد, جو نہایت ہی مختصر تھی. اب اس مختصر جنگ کے دوران یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 71 جب بھارت نے لگایا, چین نے کچھ علاقہ کشمیر کا رکھ لیا, زیادہ حصہ بھارت کو ملا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پاکستان کے حصے میں آگے, چیزیں طے ہو چکی ہیں جنرل باجوہ صاحب کے دور حکومت میں. اب یہ بات کشمیر النسل جو لوگ ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس جنگ کے دوران تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم تھوڑی سی حدود اور قیود پھلان کے چکوٹی تک قبضہ کر لیتے, چلیں وہ نہیں ہو سکا, تو مستقبل میں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ یہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے, جو شملہ معاہدہ کے اندر چیزیں آتی ہیں, تو کیا لائن آف کنٹرول کو, LOC کو آنے والے وقتوں میں, مہینوں میں, سالوں میں اس کو بھی انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ تو نہیں مل جائے گا, اور پھر یہ لائن آف کنٹرول ختم ہو جائے گی اور طے ہو جائے گا وہاں آپ یہاں ہم. اور یہ تب ہوتا ہے جب دو پارٹی کسی ڈسپیوٹ ایریا کے اندر آر پار میں موجود ہوں اور وہ یہ طے کر لیں, وہ کنونس ہو جائیں کہ ہم اس چیز کو حتمی شکل دیتے ہیں کہ یہ اب لائن آف کنٹرول نہیں, یہ انٹرنیشنل بارڈر کے اندر آئے گی. تو اگر یہ ایسا ہو گیا مستقبل میں, تو پھر یہ جو موجودہ صورتحال میں ہوا, اس کے اوپر بالخصوص کشمیری جو ہیں وہ شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے, اور وہاں پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. تاہم پاک فوج کے ساتھ لڑنا, بھلے بھارت کتنا بڑا ملک ہو, ان کی فوج ہم سے 5 گنا زیادہ ہے, مگر ایک عام مسلمان کے سامنے یہ لوگ 100 ہوں تو وہ کم پڑ جاتے ہیں, چونکہ ان کا جذبہ ہے. یہ شہید ہوں گے تو بغیر غسل کے قبر میں جائیں گے, نیت اچھی ہوگی تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اندر کہ اے لوگو ان کو مردہ مت کہو, یہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. یہ ایک بڑا فلسفہ ہے, ایک بڑا کریڈٹ ہے. پیغمبروں کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا رتبہ ہے تو اس کو شہادت کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا, کیا چیزیں ہوئی, میں اس کے اوپر رکھتا ہوں, اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ بھارت کا حملہ اور اس میں جو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا وہ کیا تھا. 25 لوگ پہلگام میں ان کی جان گئی, 46 لوگ زخمی ہیں, اور 26 لوگ ہمارے ایک زیادہ بھارت نے حملہ کر کے شہید کیا, جس کی پرزور مزاحمت کرنی چاہیے. بھارت نے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا, رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملے میں 6 مقامات پر 26 شہید, 46 زخمی ہو چکے ہیں, اور پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے اور ڈرون مار گرائے. بھارت نے 3 طیاروں کے تباہ ہونے کا اعتراف خود سے کیا. DGSPR پاکستان جو ہے انہوں نے یہ وضاحت دی ہے, اور شہادتوں اور زخمیوں کے یہ اعداد DGSPR کی پریس کانفرنس کے وقت سامنے آئے, اور پاکستان نے اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی. یہ واضح کر دوں, وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے اور بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا. بالکل ترجمان پاک فوج جو کہتے ہیں یہ ہم بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں, یہ دینا بھی چاہیے. اور بہاولپور میں کس پر حملہ اور کیسا جواب؟ کردم تنظیم جیش کے جو لوگ تھے, میں جن کا نام آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا, وہاں پہ 10 افراد اور 4 قریبی ساتھی بھی مارے گئے. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس ظلم نے سارے ضابطے توڑ دیے ہیں, اب کوئی رحم کی امید نہ رکھے. اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں تمام سیاستدانوں نے بڑا فیصلہ کیا, اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تمام معاملات پر سر جوڑ کر گفتگو کی گئی. سیاسی قیادت نے آرمی چیف کو اجازت دے دی کہ جیسے مناسب سمجھیں انڈیا سے بدلہ لیجیے
لیجیے, ہماری طرف سے تمام اختیارات آپ کو ہم سپرد کرتے ہیں. اب یہ معاملات کیا رک جائیں گے؟ یہ مختصر جنگ ختم ہو چکی یا آئندہ بھی ہوگی؟ کیا پاکستان بدلہ لے سکے گا؟ کیا پاکستان بدلہ لے گا؟ کیسے بدلہ لینا چاہیے؟ کیا ہماری کچھ مجبوریاں ہیں؟ کیا پانی پھر سے بند ہو سکتا ہے؟ کس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں؟ یہ آنے والے چند گھنٹے جو ہیں وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہیں. تاہم بیشتر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مختصر جنگ ہی تھی, اس کے بعد یہ مزید جنگ نہیں ہوگی, اس کے بعد شاید لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ دے دیا جائے. یہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, تاہم یہ جب امپلیمنٹ ہوگا تو تب ہم اس کے اوپر مزید جو ہے وہ سوال اٹھا سکتے ہیں, تجزیہ کر سکتے ہیں, چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. اور سویلین اب فوجی عدالتوں میں, یہ آج کی بڑی اہم خبر ہے. اور اس معاملے کے اوپر جو پہلے رد عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تحریک انصاف نے سب سے پہلے تو مطالبہ کیا ہے, انڈیا نے پاکستان کے سیٹلڈ علاقوں میں حملہ کیا ہے. جب تک پاکستان انڈیا کے سیٹلڈ علاقوں میں حملہ نہیں کرتا, جواب نہیں مانا جائے گا. صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ پاکستان کی عام آبادی کو نشانہ بنایا بھارت نے, پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ بھی ان کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں. ایئر فورس نے جو ان کے طیارے مار گرائے ہیں, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک چیز سے مبرہ ہیں, پی سے پالیٹکس اور سین سے سیاست. یہ واحد ایئر فورس ہے جو جفا کاشی سے ہمیشہ بھارت کے ساتھ لڑی اور انہوں نے یہ چیزیں کی. اور دوسری جانب سویلین اب فوجی عدالتوں میں کیسے ہیں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. لیکن تحریک انصاف نے رد عمل کیسا دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رات کو مودی نے حملہ کر کے ہمارے 26 لوگ مارے, جس کے جواب میں ہم نے آج اپنے شہریوں پر حملہ کر دیا. علیمہ خان کا فوجی عدالتوں کے کیس کے فیصلے پر رد عمل. مریم صاحبہ نے آخر کار ٹویٹ کر دی. میاں صاحب کا مجھے ابھی تک علم نہیں ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن ٹویٹ کرتے ہوئے اچھے الفاظ کہے مریم صاحبہ نے, لیکن پھر بھی وہاں پہ انہوں نے مودی کا نام نہیں لیا. ہم ان حملہ کرنے والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں, کیا اس ملک کا نام بھارت نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ مودی وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا مودی انسان نہیں ہے؟ کیا ان کا نام نہیں ہے؟ ان کا نام کیوں نہیں لے سکے؟ یہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں, لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, خالی نہیں ہے. تو اس چیز کو اگر سامنے رکھیں تو بہتر ہوا کہ مریم صاحبہ نے جو ہے وہ اس کے اوپر باضابطہ آخر کار ٹویٹ کر کے پاک فوج کی تعریف کی اور بھارت کی جانب سے حملے کی مذمت کی اور اسے بزدلانہ حملہ قرار دیا. اب ایک اور فوجی عدالت اور پاکستان کے اندر فوج کو کامیابی حاصل ہوئی, اور آج کے دن میں عدالت نے فیصلہ کیوں سنایا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی مانگ ہے, آپ ان کی حیثیت کو ختم نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کے لوگ تاحال سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ ایسے عالم میں عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں. پریس کانفرنس کی سلمان اکرم راجہ نے اور باقی لوگوں نے کہ یہ عمران خان, یاسمین راشد, سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سیاسی قیدی ہیں اور ایسے حالات میں ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا انہیں محفوظ مقام کے اوپر لے کے جائیں. یہ بالکل غلط ہو رہا ہے, مگر یہ کرنے کے بجائے اس کے برعکس یہ کیا گیا کہ ایک طرف ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے, عوام 26 جو ہیں ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں, 46 لوگ زخمی ہو چکے ہیں, مزید خطرات جو ہیں وہ ہیں اور اس خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں. اور وہیں پہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور آج کے دن میں اس کو فیصلہ نہیں سنانا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی, اس درخواست کے نتیجے میں یہ تھا کہ عام لوگ جو ہیں, چاہے وہ 9 مئی کیس میں ہوں, جو سویلین ہیں, ان کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہونا چاہیے, سویلین کورٹس میں, ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. تو سویلین فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا. سپریم کورٹ نے 9 مئی سے متعلق سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل درست قرار دے دیا. سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کی شقیں بحال کر دیں, جس کے بعد عمران خان ہوں, دیگر لوگ ہوں, ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے گا. وہی منصف, وہی جج, وہی فیصلہ دیں گے, وہی پکڑیں گے, وہی چیزیں کریں گے. تو یہ کالا قانون ہے. معذرت کے ساتھ ہمیں اس موقع کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس موقع کے اوپر عدالت کو یہ فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے تنقید کرنی پڑے گی. اور ماضی کو یاد کریں تو یہ غلطی جو عمران خان صاحب نے کی تھی, انہوں نے بھی سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کرنے کا اپنے دور حکومت میں بل پاس کیا تھا. آج اپنے ہی ہاتھوں سے ماری گئی وہ گانٹیں جو تھی وہ ان کو کھولنا پڑیں گی, اور وہی جو چیزیں انہوں نے باقی لوگوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے کالا قانون بنایا تھا, آج انہی کے خلاف استعمال کیا جائے گا. دوبارہ سے بنا دیا گیا, لیکن یہ کالا قانون ہے, چاہے وہ پی کا ایکٹ ہو, چاہے سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر کیا جائے. اور اس فیصلے کو اس وقت میں نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن ان کو اس بات کا علم تھا کہ جو لوگ ہیں, یہ جو فیصلہ ہے, یہ تنقید جو ہے یہ دب جائے گی اور لوگ اس موقع کے اوپر نہیں بولیں گے. اگر بولیں گے تو فاطمہ جناح کی طرح ان کو بھی ہم غدار وطن اور غدار پاکستان اور انڈین ایجنٹ
اور را کا ایجنٹ جو ہے وہ قرار دے دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے عالم میں بیشتر لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں نیک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ملک، قوم اور مذہب کی خاطر یکجا ہونا پڑے گا، ہمیں دشمن کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں۔ مگر ہم یا باقی لوگ یہ سوچتے تھے کہ اچھی نیت اور ارادے رکھ کے تمام بغض اور انات کو، نفرتوں کو ختم کر کے عمران خان صاحب کو شاید ریلیز کر دیا جائے، پھر وہ وکٹری کا نشان بنا کے باہر نہ نکلیں۔ ایک اچھا موقع تھا، لیکن وقت آئے گا، ان کو باہر تو نکالنا پڑے گا جب تک یہ زندہ ہیں اور جیل میں رہیں گے، اور ملک کی معاشی حالت تو بہتر ہو نہیں سکتی اگر اس وقت تک ان کو یہ باہر نہیں نکالتے۔ تو پھر یہ چیزیں کرنے کے بجائے الٹا عمران خان کا ٹرائل اور ان کی پارٹی کے لوگوں کا ٹرائل اور دیگر سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔